बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। सो जनाब, हम सब की ज़िंदगी में ऑप्टिमिज़म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ऑप्टिमिस्ट बन जाते हैं और हर चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव किस्म का गुमान रखते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं हम उन्हीं को ही अट्रैक्ट करते हैं। सो ऑप्टिमिज़म इज़ द की। अपना ईमान, अपना फेथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और ज़िंदगी के जो भी मामलात हों उसमें जो फर्म बिलीफ है, आपका फेथ है, वो मजबूत होना चाहिए। अदर देन दिस ऑप्टिमिज़म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा, ये तो हमें पता है कि मतलब पिछले 2-3 दिन से जो मौसम है वो उसमें हम बहुत ज़्यादा तब्दीली देख रहे हैं। मॉनसून बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है 8 जुलाई, यानी कि कल तक प्रेडिक्शन है कि वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। परसों हमने बहुत शदीद बारिश देखी, 291 मिलीमीटर्स। वैसे महकमा मौसमियात का ये कहना था कि इतनी बारिश नहीं हुई, गो कि बहुत तेज़ बारिश थी, बट इट वाज नॉट 291 मिलीमीटर्स, इससे कम बारिश थी। और साथ ही साथ अभी लेट्स सी कि आज मौसम कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि जो हम सब के फ़ोन्स में वेदर प्रेडिक्शन आ रही होती है ना, मौसम उससे उलट ही चल रहा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द महकमा मौसमियात, उनका ये कहना है कि कल तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में सैलाब का अलर्ट जारी किया जा चुका है। और इसके साथ साथ आज मैं सुबह बल्कि ये भी देख रही थी कि आज से 10 जुलाई तक कराची और पूरे सिंध में बारिशों का एक सिस्टम अच्छा वाला दाखिल होगा और वहाँ पर भी बारिशें हो सकती हैं। सो वेदर के हवाले से ये अपडेट थी। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आज के करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम ज़रा यूएस डॉलर की बात कर लें। 278 रुपीज़ में आपको मिलेगा। यूरो 308, ब्रिटिश पाउंड 358, यूएई दिरहम 76.8, सऊदी रियाल 74, कुवैती दिनार 904.66, कैनेडियन डॉलर 213 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, ओमानी रियाल 722.09 में आपको अवेलेबल होगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा आपको 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट से अवेलेबल होगा। आलू 73 रुपीज़, सब्ज़ मिर्च 85, पालक 40, प्याज 60, गाजर 90, टमाटर 65, गोभी 45 एंड करेला 85 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको अवेलेबल होगा। फ्रूट रेट्स में 345 रुपीज़ का आपको मिलेगा सेब, खजूर 505, तरबूज 38 रुपीज़ पर केजी। वैसे ये तरबूज इस मौसम में कहते हैं खाना नहीं चाहिए। फालसा जो है वो 200 रुपीज़, केला 175 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 270 एंड आम 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको मिल सकेगा। ब्रायलर रेट की तरफ आएंगे। 405 में आपको ज़िंदा ब्रायलर अवेलेबल होगा। 608 में गोश्त मिल सकेगा, ब्रायलर गोश्त। और फार्मी अंडे 237 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मिल सकेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आज की टॉप स्टोरीज़। एंड एज़ वी ऑल नो, आज 7 जुलाई है, फ्राइडे है, और आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान जो है वो मनाया जाएगा, जिसमें भरपूर तौर पर सियासी जमातें भी हिस्सा लेंगी। और शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी नेशन से भी अपील की है कि वो आज के इस एहतजाज में शिरकत करें। बाद नमाज जुमा जो है इस एहतजाज का बाकायदा तौर पर आगाज़ रहेगा और इस सिलसिले में जो मार्केट्स हैं वो भी बंद रहेंगी। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद जो थी वो मंजूर की गई। और इस करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि स्वीडन की हुकूमत मुलव्वस शख्स के ख़िलाफ़ भरपूर कानूनी कार्रवाई करे और ये मेक श्योर करवाया जाए पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि आइंदा ऐसे कोई भी इक़दामात या इस तरह का जो वाक़या है वो रूनुमा नहीं होगा। तो मुत्तफ़िका करारदाद पार्लियामेंट की जानिब से भी पेश की जा चुकी है और इसी सिलसिले में आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान भी मनाया जाएगा। लेकिन जब हम कुरान की तालीमात की बात करते हैं, हम मतलब ये तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना बनता है, लेकिन अदर देन दिस हमारा जो किरदार है और जो हमारे अमाल हैं वो भी कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक होने चाहिए। अगर हम आजकल के इस मुआशरे में देखें, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और शिद्दत पसंदी रवैयों में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सो इसका ख़ात्मा करना चाहिए अपने किरदार में से, और हमारे किरदार जो हैं वो कुरानी तालीमात के मुताबिक होने चाहिए। कुरान की तालीमात को फॉलो करना भी बहसीयत मुसलमान इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनी हाउ, मज़ीद आगे बढ़ेंगे और
जनाब कराची आर्ट्स काउंसिल में एक मुनफरद नौयत का स्टैंड अप कॉमेडी शो जारी है जो कि 15 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान की वर्सटाइल एक्ट्रेस बुशरा अंसारी साहिबा जो है मलका तबस्सुम का किरदार अदा कर रही हैं और उनकी इस परफॉर्मेंस को, जो कि बड़े लाइटर नोट पर है, बड़ी मजाकिया किस्म की है, लोगों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। 15 जुलाई तक ये जारी रहेगा, 1 आवर इसका ऑलमोस्ट ड्यूरेशन होता है। इसी के साथ साथ मूविंग फॉरवर्ड अगली स्टोरी हमारे पास जनाब, इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी। जब हम फादर्स की अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत की बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी अनकंडीशनल बॉन्ड, और ये भी बात बहुत ज़्यादा हकीकत पर मबनी है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी होती हैं। सो ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जो अदाकार हैं जैकी चेन, जो कि बेसिकली तो चाइना से बिलोंग करते हैं, पैदाइश इनकी हांगकांग में आई और उसके बाद इनका जो मूवीज़ का सफ़र था वो स्टार्ट हुआ हॉलीवुड और इसके अलावा दीगर ममालिक की मूवीज़ में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और बेसिकली ये क्यों फेमस थे, बिकॉज़ ये इतने एडवेंचरस और इतने खौफनाक किस्म के स्टंट्स अपनी मूवीज़ में करते थे। सो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत अवाम में मिली। रिसेंटली इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऑफ अबाउट 39 सेकेंड्स ये जारी हुई, जिसमें ही वाज सिटिंग विद हिज डॉटर, और ये लोग उनके माजी की कुछ मूवीज़ के क्लिप्स देख रहे थे और इस पर इनकी बेटी जज्बाती हो गई, बिकॉज उसमें एक जगह से ये इमारत से गिर रहे थे, एक जगह ये डबल डेकर बस को पकड़ते पकड़ते बिल्कुल उसके साथ ड्रैग होते चले जा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किस्म के कुछ मनाजर थे। सो इनकी बेटी ने इनसे पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी? सो ही सेड यस, लगी, तकलीफ़ भी हुई। उसकी बेटी ने आगे मतलब आंसू निकले, इमोशनल हो गई, एंड शी सेड के यू आर ऑसम पापा। सो ये वीडियो बहुत क्यूट सी है, वायरल हुई हुई है। मैं चाहूँगी अपने व्यूअर्स के साथ ज़रा ये वीडियो शेयर करूँ। सो लेट्स हैव अ लुक।一直疼不疼？忘了。爸爸你好厉害。सो इट्स सच ए क्यूट वीडियो और ये हमने आपके साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले ज़रा शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट और आज की हाईलाइट से करेंगे। सो विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो की हाईलाइट, सबसे पहले हम बात करेंगे फलों की ग़िज़ाई अहमियत और फ़वाइद। गर्मियों में कौन से फल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर कसूर तहरीम राना और उनके शौहर नासिर चौहान एडवोकेट से, जो कि सियासतदान हैं, और बात करेंगे कि ये दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में क्या खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद बात करते हुए जनाब, आज हमने फॉरगिवनेस पर बात करनी है, इसकी इम्पोर्टेंस पर बात करनी है, प्लस आज आलमी यौम मुआफ़ी भी मनाया जा रहा है। आखिर में आजकल के दौर में हम देखते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का रुझान बढ़ने लगा है। अच्छा ऑफिस या घर डिज़ाइन करते वक्त किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज 7 जुलाई है और आज आलमी यौम मुआफ़ी मनाया जा रहा है। हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि फॉरगिवनेस को प्रमोट किया जाए और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हाईलाइट किया जाए। जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं सो इट्स ऑल अबाउट अपना ज़र्फ़ बड़ा करके, इफ़ यू थिंक कि आपसे कोई गलती हो गई है, सो दिल बड़ा करके, हौसला पैदा करके, बहादुरी पैदा करके, जिसका आपने दिल दुखाया है या जिसके साथ कोई ज़्यादती सरजद हो गई है उससे माफ़ी मांग लेना, ये एक बहुत बड़ा अमल है। और फिर जो आपको माफ़ कर दे, ये उसका भी बहुत बड़ा इम्तिहान एक होता है, और अगर वो आपको माफ़ कर देता है सो ऑब्वियसली वो भी एक बड़े ज़र्फ़ की निशानी होती है। और अल्टीमेटली माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना, ये पीस को प्रमोट करता है किसी भी माशरे में। ये अपने इंसान के मेंटल पीस का बाइस बनता है और लोगों के दरमियान
جو باہمی بھائی چارہ ہے اس کو بھی پروموٹ کرتا ہے. سو اس کی امپورٹنس پر بات کریں گے. اور اگر آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن اگلا آپ کو معاف نہیں کر رہا تو پھر ایسی صورت میں ایک شخص کو کیا کرنا چاہیے, اس پر بات کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان آور شو سیرت اسکالر ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سب سے پہلے معافی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری اسلامک ٹیچنگز فارگیونیس کے حوالے سے کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آپ کا چینل بالخصوص اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ہاں لوگوں کی زندگیوں میں سماجی ایک تربیت کا, معاشرتی تربیت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اسی طرح ہران برکت عطا فرمائے. آج کا عنوان بھی بہت ہی اہم اور زندگی سے براہ راست جڑا ہوا عنوان ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں ایویلیویشن کی جاتی ہے, تو جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ عرفہ ممتاز مقام عطا کیا, ان جو 3-4 بنیادی خصائل جن کی وجہ سے کہ انسان کو اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر اور پسندیدہ قرار دیا ہے, ان میں جہاں ایک علم کی اہمیت ہے, وہاں ایک اور بہت بنیادی خصلت جس کی بنیاد پر اللہ نے بندے کو باقی ساری مخلوقات میں امتیاز عطا کیا ہے, وہ اس کا برداشت کرنا ہے. اور انسانی تہذیب کو کسی بھی حوالے سے جب اس کا جو ایک بنیادی معیار آپ کہہ سکتے ہیں یا امتحان کہہ سکتے ہیں, یا ایک اس کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کے بارے میں جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ تہذیبی اعتبار سے کتنا اعلیٰ عرفہ تھا, تو اس کو دیکھنے کا ایک بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کو قبول کرنے کے حوالے سے کس درجے کی کشادگی پائی جاتی ہے. یعنی ہر وہ زمانہ جی ہاں جس کے اندر اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کو سننا, اسے برداشت کرنا اور پھر اپنے آپ کو ایک معمول پر رکھنا, ایک نارملائزیشن کے قریب تر رکھنا, یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ آپ اس کا اندازہ اور اس کی اہمیت کیا ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انسانی تاریخ کے ایک بہت نامور اور معتبر کردار ہے بقراط, بہت بڑا دانشور ہوا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بے شمار اساتذہ سے جو ہے وہ تحصیل علم کیا ہے, آپ کو اپنے اساتذہ میں سب سے بہتر استاد کون سا لگا اور کس کی درسگاہ سب سے بہتر لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ 4000 کے قریب مختلف لوگوں سے زندگی کے راز سیکھے ہیں, علم سیکھا ہے, زندگی گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ سیکھا ہے. ان 4000 اساتذہ میں سارے بڑے نامور تھے, لیکن سب سے بہترین آدمی جس نے مجھے متاثر کیا وہ سقراط ہے. ان سے پوچھا گیا کہ سقراط کی درسگاہ کی ایسی خاص بات کیا ہے, کیا وہ علم میں باقی سب سے ممتاز تھے؟ انہوں نے کہا علم کی تو ان کی اپنی خصوصیت تھی, لیکن جو ایک خاص امتیاز, ایک خاص نشانی, ایک خاص تخصص, اسپیشلائزیشن جو ان کی درسگاہ ان کے اسکول کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ہاں علم کے ساتھ ساتھ اختلاف کی تربیت بھی دی جاتی تھی. یعنی احترام میں اختلاف, اپنے مزاج سے ہٹ کے, اپنے نظریے سے ہٹ کے بات کو سننا, اسے قبول کرنا اور اس کے اوپر سامنے والے کو پھر معاف کر پانا, اس کے لیے تیاری کرائی جاتی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سامنے والے کے اوپینین کو رسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہے. آپ یہ دیکھیں کائنات کی سب سے کامل بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. یعنی آپ سے زیادہ بہتر کس کو یہ یقین ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سب سے مکمل ہے, سب سے جامع ہے اور سب سے زیادہ حقیقت پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول رحمت کے ہاں نہ جانے کتنی آپ کی زندگی میں ایسی برداشت کی مثالیں نظر آتی ہیں جو ہم سب کے لیے زندگی میں روشنی کا ذریعہ بن سکتی ہیں. آپ تصور کیجئے نا کہ ابو قواشہ نام کا ایک یہودی حکیم ہے جو 9 برس تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز آتا رہا, اور روز آنے کے بعد اس کا معمول کیا ہے, روزانہ کٹ حجتی کرتا ہے, روزانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتا ہے, آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے اور ایک تکرار کی شکل میں چلا جاتا ہے. اصحاب رسول اس سے اس درجے پہ نالاں ہیں کہ وہ جب سوق اللیل سے مسجد نبوی کے سین کی طرف آنے لگتا ہے تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر آئے گا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرے گا اور آپ کو اذیت دے گا, تکلیف دے گا. اصحاب کہتے ہیں کہ 9 برس میں اس کے سوالات کی ترتیب تک ہمیں یاد ہو گئی تھی کہ اب اس نے ایک سوال کرنا, اس کے بعد پھر اللہ حاصل چلا جانا. ہیں بالکل یا بالکل درست بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اسلام کی تاریخ میں بھی اگر ہم معافی کی بات کریں تو اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے.
لیکن جب ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص جس سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور آپ نے کسی کا دل دکھایا یا آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، اگر وہ انٹینشنل ہے اور آپ کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے اور آپ جا کے ایسے شخص سے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن اگلا معاف نہیں کر رہا، تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں یہ جو معافی ہے، سب سے پہلے میں اپنی اس بات کو ذرا مکمل کر دوں آپ کی اجازت سے، کہ ابو قحاشہ 9 سال تک حضور کی بارگاہ میں آتا رہا، کج بیسی کرتا رہا، اور اس کا عالم ذرا دیکھیں. یہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو اس خیر میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول جس کے لیے ہم اپنی زندگیاں، اپنی جان، اپنی عزت، آبرو، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اس رسول کا اپنا مثالیہ، اپنا اسوہ کس طرح کا تھا. 9 برس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دن آتا ہے، سوالات کرتا ہے، اٹھتا ہے اور کہکا لگاتے ہوئے، تبصر کرتے ہوئے، دل آزاری کرتے ہوئے، گویا گستاخی کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے. مسجد نبوی کے صحن کے اندر جا کے کھڑا ہوتا ہے اور رسول رحمت کی طرف یعنی اپنا رخ کرتے ہوئے وہاں پیشاب کر دیتا ہے. آپ تصور کریں آج اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص مسجد کے اندر پیشاب کر دے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے؟ ہماری برداشت کس حد تک جواب دے چکی ہوگی. لیکن رسول رحمت کی موجودگی میں اور مسجد نبوی کے اندر وہ شخص عمل کر رہا ہے. اصحاب اس کو پکڑنے کے لیے اٹھتے ہیں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع فرما دیتے ہیں، خود باہر جاتے ہیں جہاں اس نے پیشاب کیا ہوتا ہے، اس گیلی ریت کو خشک ریت کے ساتھ جو ہے وہ برابر کر دیتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ تلوار لے کے مسجد نبوی کی کچی دیواروں کے اوپر غصے میں تلوار مار رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں اس شخص کو سبق سکھانے سے کیوں روکا جو اللہ کو بھی اذیت دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دے رہا ہے؟ تو رسول رحمت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اللہ کے معاملے میں مجھ سے زیادہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے معاملے میں مجھ سے زیادہ تمہارے درمیان غیرت مند ہو؟ تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو پھر سبق کیوں نہیں سکھایا؟ ہمیں تو روک دیا، آپ خود تو سبق سکھاتے. حضور نے فرمایا میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اسے آج سبق سکھاؤں، لیکن میں کیا کروں کہ اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود تھے. آپ تصور کیجئے، یعنی اس کی 9 برس کی جو اس کی کٹ جتی ہے، جو اختلاف رائے ہے، جو اس کی اذیت ہے، جو اس کی طرف سے دکھ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، حضور اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کے اندر موجود جو ایک خوبی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند برس یا چند دن وہ ظاہری عمر میں بڑا ہے، حضور اس کی خوبی کو جواز بناتے ہوئے اس کی ساری خامیاں جو ہیں ان کے اوپر پردہ پوشی فرما رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم سب جو حضور کا نام لینے والے ہیں نا، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت بھی کرنا چاہیے. یہ زبان سے بھی ہونا چاہیے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن زیادہ دیر پا اور مستحکم جو اظہار محبت ہے وہ ہمارے رویوں سے ہونا چاہیے. یعنی وہ رسول جس کی پوری زندگی معافی پر مبنی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، فتح مکہ ہو رہی ہے اور وادی ذی قوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، 8 برس سے تم اپنے شہر میں داخل نہیں ہوئے، آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے شہر میں داخل ہو. اللہ نے ہماری مدد فرمائی، نصرت کی. اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بے چین ہیں کیونکہ 8 برس سے ہم نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا، کئیوں کی اولادیں، بیوی بچے، ماں باپ وہاں موجود تھے جن سے ان کی 8 برس سے ملاقات نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ اب تو چند قدم کے فاصلے پہ مکہ ہے، ہم داخل نہ ہو جائیں. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شام جو ہے، رات جو ہے، وہ اپنے اندر اندھیرے کی صورت میں ایک خوف لے کر آتی ہے، اور پھر جب کوئی دوسرا غالب آنے لگے تو یہ خوف کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ رات کی تاریکی میں ہم مکے میں داخل ہوں اور لوگوں کے دل میں ہمارا خوف پیدا ہو، یعنی ان کے اوصاف اور ان کے اعمال اس کے اوپر ایسا ہو. میرے کریم رسول کی زندگی اس طرح کی تھی. اب آپ کا یہ سوال کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم کسی سے معافی طلب کرنے جاتے ہیں اور اگر کوئی نہیں معاف اس کو معاف نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں، یہ معافی اتنا اعلیٰ عرف عمل ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے اس سے اجر یا خیر کی یا اس سے خیر پر مبنی بدلے کی توقع اللہ رب العزت سے رکھنی چاہیے. جب بندہ بندے سے توقع رکھتا ہے تو یہ توقع کا پیالہ ایک ایسا خستہ پیالہ ہے کہ اس نے بیچ چوراہے پھوٹنا ہی ہوتا ہے. یہ کبھی آج تک کوئی کسی کی توقع پوری نہیں کر سکا. یہ صرف خالق کا ظرف ہے کہ وہ مخلوق کی توقعات کو پورا کر سکتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندے کے اوپر دکھ کا دروازہ بند کر دیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر انسانی زندگی میں دکھ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا توقع سے انسان کی زندگی میں دکھ داخل ہوتا ہے. جب تک آپ کسی سے توقع وابستہ رکھتے ہیں تو دکھ آپ کے لیے امکان رہتا ہے. اب جب آپ بندوں سے ایک تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے نا
تو اللہ پھر اس کو اپنی شان کے، اللہ اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے کسی دوسرے بندے کو غلطی ہونے کے باوجود، دل آزاری، زیادتی ہونے کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اپنی شان کے لائق اس کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہی منسوب ایک فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ اب بندوں کو ان کی غلطیوں پر اتنا جلدی معاف کر دینا چاہیے جتنا جلدی تم اللہ سے اپنی غلطیوں پر معافی کی توقع رکھتے ہو۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور لیکن وہ میں بنیادی طور پر یہ کہ ہمارا پھر عمل کیا ہونا چاہیے اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی معاف نہیں کر رہا، ایک یہ چیز۔ دوسرا، اس کا میں اسپیسیفکلی آنسر آپ سے چاہوں گی، اور دوسری یہ کہ ہم بہت سی غلطیاں دانستہ طور پر کر دیتے ہیں، بہت سی غیر دانستہ طور پر۔ انٹینشنل مسٹیک ہو گئی، آپ نے معافی مانگ لی، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ بہت سی ایسی غلطیاں یا دل آزاری یا ہمارا لفظ کسی کو بہت زیادہ چبھ گیا لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں، ریئلائزیشن ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ہاں ہماری اس ان انٹینشنل مسٹیک کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور obviously ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں تو ہم معافی کیا مانگیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کے حوالے سے جب ہم معاملہ کر رہے ہوں تو ہمیں یہ خیال، اس کے لیے سب سے بہترین معیار ہماری اپنی ذات ہوتی ہے۔ یعنی مجھے آپ سے گفتگو کے دوران ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے جو میرے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے حوالے سے سوچنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ معیار مقرر کرنا چاہیے کہ اگر یہی بات دوسری طرف سے میرے ساتھ کی جا رہی ہو، یہی سلوک، یہی رویہ، یہی مزاج جو میری طرف سے کسی تک پہنچ رہا ہے، اگر یہی دوسری طرف سے پلٹ کے مجھ تک آنا شروع ہو تو میری طبیعت پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر وہ یہ ہم سب ناخوشگوار سوچنا شروع کر دیں تو کیا آپ کو نہیں جی لگتا ہاں، یہ ہمارے زندگی بہت معاشرے میں آسان ہو نکھار ہو جائے؟ جائے؟ اس لیے آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے۔ رسول رحمت خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آخری طواف فرما رہے ہیں اور دنیا بھر سے اصحاب، 1.25 کے قریب اصحاب جو ہیں وہ حضور کے اوپر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں کہ حضور کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا جائے باقی دنیا کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اصحاب کو اپنے قریب کرتے ہیں اور مسکرا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اللہ نے آج مجھے ایک بشارت عطا کی، اور بشارت کیا ہے کہ وہ شخص جو حق پر ہونے کے باوجود صرف رشتوں کو بچانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے 3 منفرد انعامات کا اعلان کرتا ہے۔ پہلا، اس کے پچھلے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی جتنے اس وقت تک اس کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری معاف کر دی جاتی ہیں۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا تو اس کا میرے ساتھ معاملہ یہ ہے، میری طرف سے اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کی آج کے بعد جتنی دعائیں ہوں گی سب قبول کروں گا۔ اور تیسرا، اسے اس وقت امان عطا کروں گا جس وقت کوئی اس کو امان دینے والا نہ ہوگا، یعنی اس وقت اس کو پناہ عطا کروں گا جس وقت کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، یہ ایک دفعہ حق پر ہونے کے باوجود کسی کو معاف کرنے کا اجر ہے۔ ہمیں زندگی میں، اور اس کے عوض کتنی 3 عظیم الشان بشارتیں ہیں، سابقہ گناہ سارے معاف، دعائیں قبول، آئندہ کے لیے عافیت۔ آپ تصور کریں یہ ایک دفعہ کسی کو معاف کرنے کا اجر ہے۔ ہمیں زندگی میں اللہ کے یہ جو 3 خزانے ہیں ان کو سمیٹنے کا روزانہ کی بنیاد پر کتنی مرتبہ موقع ملتا ہے؟ ہماری کتنی مرتبہ دن میں دل آزاری ہوتی ہے، اپنے محبت والے، قربت کے، پیار کے جو رشتے ہیں ان سے کتنی دفعہ ہمارے دل جو ہیں وہ ٹھیس پہنچتی ہے ان کو۔ اگر ہم ہر مرتبہ اسے اللہ کی رضا کے لیے ان 3 انعامات کو تصور میں رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو ہماری اپنی زندگی بھی جو ہے وہ لیکن سب سے بنیادی طور پر میرے خیال میں بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم کیوں ان چیزوں کو آج تک فالو نہیں کر پائے؟ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مذہب سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، قرآن پاک سے دوری ہے، اور آج بھی جو احتجاج ہونے جا رہا ہے یوم تقدیس قرآن، میرے خیال میں یہ اس طرح احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے، لیکن احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگیوں میں اور اپنے کردار میں کتنا قرآن پاک کی تعلیمات کو شامل کیا ہے۔ جب ہم آٹومیٹیکلی اپنے مذہب کے قریب، اپنے دین کے قریب اور اللہ کی کتاب کے قریب ہوں گے تو یہ اوصاف ہمارے اندر آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے چلیں جائیں گے۔ ایک آخری سوال، کیونکہ ہم نے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے، کوئکلی چاہوں گی اس کا آپ جواب دیتے، ذرا سم اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو، کہ سب سے بنیادی طور پر میں آپ سے یہ ابھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے رویوں میں آج کل جو شدت پسندی بہت زیادہ ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے، معافی مانگنے کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے، چند ایک لوگ ہوں گے جو معافی مانگ لیتے ہیں اور بہت آگے سے ان رسپانس بھی آپ کو کوئی معاف کرتے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔
یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے، معاشرے میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی سجیشنز آپ کی جانب سے؟ بالکل، پہلی بات تو سادہ سی ایک فکرے میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر معافی مانگنے کا اتنا اجر ہے، یعنی ایک شخص جسے صرف یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کسی درجے کی زیادتی ہو گئی ہے، معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اپنے ظرف کا مظاہرہ کرنا، اس پر اتنا اجر ہے، تو معاف کر دینے پر کس درجے کا اجر ہوگا؟ اور یہ ایک زندہ ضمیر کی بھی نشانی ہے۔ جی ہاں، بے شک ایسا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کس طرح اس سارے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے۔ جب ہم احترام آدمیت کا تصور ہمارے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جب ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے نا، وہ جو سامنے جس کا دل میرے ہاتھوں ٹوٹا ہے، میرا رب ظاہری طور پر اس کی جو مرضی یا حالت ہے، اس کی دین کے ساتھ وابستگی کس درجے کی ہے، اس کی اخلاقی اقدار کی کیا سطح ہے، معاشرے میں اس کا نام و نسب کس درجے کا ہے، معاشرے کے اندر اس کی سماجی حیثیت کیا ہے، ان ساری باتوں سے ہٹ کے جیسے ماں کو اپنے سارے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوگی نا کہ آپ کا رب جس طرح 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے، اسی طرح جس کا دل آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی پیار کرتا ہے، اور جس بچے کو زیادہ تکلیف پہنچی ہوتی ہے وہ رات بستر میں ماں کے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے، اسی طرح جب کسی کا دل آپ کے ہاتھ سے ٹوٹتا ہے تو وہ ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ کہ اس وقت اللہ کی ساری محبت شفقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کے لیے اس کو معاف کرنا زیادہ آسان بھی ہو جائے گا، اور اگلے درجے کے اوپر یہ مستقل ہماری عادت کا بھی حصہ بنے گا، اور معاشرے کے اندر بھی خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویورز، یقینی طور پر سب سے پہلے تو یہ کہ زندگی میں کسی سے بھی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، توقع آپ کو اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیں، اور جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ پرسکون انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، اور اگر آپ معاف بھی کسی کو کر دیتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو یقین مانیے یہ آپ کے لیے اتنا سکون اور اتنی راحت کا باعث بنتا ہے، اور الٹیمیٹلی انڈیویجول لیول پر اگر ہر کوئی اس چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دے تو ہم اپنے معاشرے میں بھی ایک پرفضا مقام جو فضا ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں بھی سکون اور نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ گڈ مارننگ لاہور۔